अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 48 देख लीजिए। वहुवल्लज़ी अरसलर रियाह बुशरम बैना यदै रहमतिह व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। और वही है जो अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, और हम ही आसमान से पाक साफ करने वाला पानी उतारते हैं। सुभान अल्लाह। ये भी बहुत अहम मसला है, आपको समझना है, आज बड़े गौर फिक्र से देखना है इसको। बहुत ही प्यारा, यानी कि रहमत की बारिश का यहाँ पर जिक्र है। वो कौन सी बारिश है, आगे देखिए। इसमें यह भी फरमाया लिनुहयिया बिही बालदतम मैतम व नुस्कियहु मिम्मा खलकना अनआमन व अनासिया कसीरा, ताकि इसके जरिए हम किसी भी मुर्दा शहर को जिंदगी बख्शें, और मजीद ये कि हम ये पानी अपने पैदा किए हुए बहुत से चुपायों और बादा नशी इंसानों को पिलाएं। वलक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम लियज़्ज़क्करू फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफूरा। आयत नंबर 50 है। और बेशक हम इस बारिश को इनके दरमियान मुख्तलिफ शहरों और वक्तों के हिसाब से घुमाते रहते हैं ताकि वो गौर फिक्र करें, फिर भी अक्सर लोगों ने बजूज नाशुक्री के कुछ कबूल नहीं किया। सुबहान अल्लाह। ये आयतें देख लीजिए आप, 47 48 से देखिए। और वही है जो बाराने रहमत से पहले बशारत देने वाली हवाएं भेजता है, और हमने आसमान से पाक पानी करने वाला पाक जो है पानी नाजिल किया। तहूर जो है उस पानी को कहते हैं जो फी नफ्स ही पाक होता है और नजस अशिया को पाक करने वाला होता है। जो पानी बजाते खुद पाक है और नापाक चीजों को, नजस चीजों को पाक करने की सलाहियत रखता हो, वो पानी यानी कि उसका जिक्र यहाँ पर है, उसको तहूर कहा जाता है। इस आयत से हमें यह मालूम होता है कि बारिश का पानी ताहिर है और मुतहर है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया सूरह अनफाल की आयत 11 में, वायुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुतहिरकुम। वही है जिसने आसमान से तुम पर पानी नाजिल किया ताकि तुमको पाक करे। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया और कहा, या रसूलल्लाह, हम समंदर में सफर करते हैं और हमारे पास बहुत थोड़ा पानी होता है, अगर हम इस पानी से वजू कर ले तो फिर हम प्यासे रह जाएंगे, तो क्या हम समंदर के पानी से वजू कर लिया करें? तो तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समंदर का पानी तहूर यानी पाक करने वाला है और इसका मर्दार हलाल है। सुनन तिरमिजी, सुनन अबू दाऊद, सुनन इब्ने माजा, सुनन निसाई, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, मुस्नद अहमद, सुनन दारमी और सही इब्ने हबान अल मुस्तदरक में यह हदीस मुबारक बयान की गई है जो आपके सामने मैंने अर्ज की है। अब देखिए इस बारे में ये है कि जो पानी जारी हो वो भी तहूर होता है। जो पानी बह रहा है, मुसलसल बह रहा है, तो पानी क्या होता है, वो तहूर होता है। जैसे आपने पानी की कोई बाल्टी भरा भर के रखी हुई है, टब भर के रखा हुआ है, और आपको शक हो गया कि किसी ने बेवजू या बेगुसल उसमें हाथ मार दिया है। फर्ज करें अक्सर खवातीन, यहाँ पे मसला मेरे जहन में इस वक्त आ गया है तो आप भी जरा इसको समात कर लीजिए इंशाल्लाह ताला। बहुत सौ को पता होगा, बहुत सौ को पता नहीं होता। बास दफा होता है पानी बर्तन में हम भरते हैं नहाने के लिए, गुसल करने के लिए, खास तौर पर जब हम जाते हैं तो पानी अगर बाल्टी में भरा हुआ है या टब में भरा हुआ पानी है, उसको हम बेवजू फिंगर मार के चेक करते हैं ठंडा है या गर्म है। अगर हमने वो हाथ धोए नहीं है, बेवजू हैं, तो हमने पानी को चेक कर लिया तो पानी नापाक हो जाएगा। ये बात याद रखें। अब आप जब उसे गुसल करेंगे या वजू के लिए पानी भर के रखा हुआ था, उसको आपने चेक किया, या किसी बच्चे ने उसके अंदर हाथ डाल दिया और या किसी और ने उसके अंदर हाथ डाल दिया, वो बंदा या वो बंदी बेवजू थी, तो पानी क्या होगा, वो पानी नापाक हो जाएगा। अब उससे वजू और गुसल करना सही नहीं होगा। अब इसका हल क्या किया जाए? इसका हल ये किया जाए कि ऊपर से पानी को छोड़ दिया जाए, नल खोल दिया जाए पानी वाला, और पानी जब भरने लगे और गिरने लगे, जब आपको ये तसल्ली हो जाए कि पानी इतना तो गिर गया है जो नपाकी, जिससे निपाकी निकल जाए, तो अब आप पानी को बंद कर लें। अब आपके लिए पानी पाक हो गया, अब आप इसे वजू गुसल कर सकते हैं। तो लिहाजा बहता हुआ पानी है, जो पानी जारी होता है, बहता होता है, वो तहूर होता है, सिवा उसके इसके रंग, बू और मजे में कोई एक वसफ तब्दील हो जाए। पानी को चेक करने के लिए हमेशा पानी पाक है नापाक है, पानी कैसा है, कहीं ऐसा कोई तालाब है, आपको वजू की हाजत हो गई, आप बाहर सफर पे निकले हुए हैं, कोई ऐसी जगह है जहां पर पानी तो मौजूद है लेकिन पानी यानी कि ये शक है, यकीन नहीं है, शक है कि पता नहीं पानी जो है पाक भी है कि नहीं है, मैं इसे वजू कर लूं कहीं। तो आप यानी कि अब इसमें दो तीन चीजें आपको देखनी होंगी। एक तो पानी का रंग बदला हुआ हो,
یا پانی کے اندر سے کوئی ایسی بدبو آ رہی ہو، یا پانی کی جو حیت ہے وہ چینج ہوگی اور اس کا رنگ چینج ہو، اس کی بو ہو، یا ایسے کوئی اس کے اندر کوئی ایسا اس کا ذائقہ بدل چکا ہو، یہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہوگی تو پانی ناپاک تصور کیا جائے گا، اور اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی تو پانی پاک تصور کیا جائے گا، یعنی کہ پانی جاری ہو اور وہ بھی طہور ہے سوا اس کے کہ اس کے رنگ، بو اور مزے میں، یعنی کہ رنگ، بو اور ذائقہ، تین چیزیں آپ نے پانی کو چیک کرنے کے لیے دیکھنی ہوتی ہیں۔ آپ مسافر ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، لمبا سفر کر رہے ہیں، اس وقت آپ کو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر پائی گئی تو پانی ناپاک ہے، اگر تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی گئی تو پھر دیکھیے رنگ ہے، بو ہے اور مزہ، یہ چیزیں۔ تو اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کے متعلق فرمایا وہ طہور ہے، اور دوسری دلیل یہ بھی ہے، جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آیا ہم بغیر بزاء سے، یعنی کہ جو بیر بزاء ہے، بیر کہتے ہیں کنویں کو، بیر بزاء کنویں کا نام ہے، اسے وضو کر لیا کریں، اور بیر بزاء وہ کنواں تھا جس میں حیض کے کپڑے، کتوں کا گوشت اور بدبودار چیزیں ڈال دی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی طہور ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ تو یہ اس حدیث پر محمول ہے کہ بیر بزاء جو ہے اس میں پانی جاری رہتا تھا، اور وقوع نجاست سے جب تک اس میں نجاست کی بو، اس کا رنگ یا اس کا مزہ نہ آ جائے وہ پانی طہور ہوتا ہے، یعنی کہ اگرچہ اس کنویں کے اندر یہ چیزیں ڈالی جاتی تھی لیکن اس میں مسلسل پانی بہتا رہتا تھا، پانی آگے نکل جاتا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر آپ گھر کے اندر ہیں، بالٹی بھری ہوئی ہے، ٹب پانی کا بھرا ہوا ہے، یا کوئی اور برتن پانی کا بھر کے رکھا ہوا ہے، آپ کو شک ہو گیا کہ اس میں کسی نے ہاتھ ڈال دیا ہے، یا آپ نے خود ہی بے دھیانی میں، جیسے آج کل سردی کا موسم ہے بہت زیادہ، تو پانی گرم ڈالا، اوپر سے ٹھنڈا کی ڈالا، پھر بعد میں فنگر ڈال کے خواتین چیک کر لیتی ہیں، بچوں کو نہلانا ہوتا ہے، خود نہانا ہوتا ہے، شوہر کے لیے پانی بھر کے رکھتی ہیں، ہمارے انڈو پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ اتنی زیادہ سہولیات نہیں ہوتی کہ ہر گھر میں گیزر ہو، پانی کو بھر بھر کے گرم کر کے چولہے پہ وہ جا کے باتھ روم میں ڈالا جاتا ہے، پھر بعض بیویاں سے خود ہی فنگر مار کے چیک کر لیتی ہیں، یا مرد اندر گیا نہانے کے لیے، اس کو غسل کرنا تھا، پانی فنگر مار کے پانی بالٹی میں چیک کیا تو کیا ہوا، وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ ہاں، پانی کو چیک کرنے کے لیے آپ پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں، کلائیوں تک اپنے ہاتھ دھو لیں، اس کے بعد آپ پانی کو چیک کریں تو آپ پانی چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو پھر پانی کو کھلا چھوڑ دیں، اوپر سے پانی بہہ جائے تھوڑا سا، اس کے بعد پانی پاک ہو جائے گا، تو بہتا ہوا پانی پاک ہے۔ تو وہ جو کنواں ہے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں بیر بیضا، اس کا بھی یہی تھا کہ اس کے اندر اگرچہ چیزیں لوگ پھینکتے تھے، غلط حرام یعنی کہ ناپاک چیزیں پھینکی جاتی تھی، لیکن چونکہ اس کا پانی مسلسل بہتا رہتا تھا تو اس لیے یعنی کہ وہ جائز، جیسے ہم کہیں جاتے ہیں سلالہ وغیرہ میں جاتے ہیں، یہاں مسقط کے لوگوں کو پتہ ہے، تو وہاں پر ہم جاتے ہیں، چشموں سے پانی بہ رہا ہوتا ہے، پانی جمع بھی ہو رہا ہوتا ہے، لوگ وہاں پہ نہا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ چونکہ پانی مسلسل بہ رہا ہے تو وہ پانی پاک ہے، وضو کرنے کے لیے بھی پاک ہے، پانی اس کو پاک قرار دیا جائے گا۔ آیت 49 دیکھ لیجئے، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ اس کے ذریعے ہم کسی بھی مردہ شہر کو زندگی بخشیں، اور مزید یہ کہ ہم یہ پانی اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپایوں اور بادیہ نشین انسانوں کو پلائیں۔ تو اب اس کے بارے میں یہ 50 بھی ہے، اور بے شک ہم اس بارش کو ان کے درمیان مختلف شہروں اور وقتوں کے حساب سے گھماتے رہتے ہیں تاکہ وہ غور فکر کریں، پھر بھی اکثر لوگوں نے بجز ناشکری کے کچھ قبول نہیں کیا۔ تو 50 آیات میں دیکھیے یہاں پر یعنی کہ 49 50، تاکہ ہم اس پانی سے مردہ شہر کو زندہ کریں، وہ پانی اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپایوں کو انسانوں کو پلائیں۔ تو اس بارے میں امام عبد الرحمن بن ابی حاتم متوفی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آسمان سے پانی کا جو بھی قطرہ نازل کرتا ہے، اس سے زمین میں کوئی سبزہ پیدا ہوتا ہے یا سمندر میں کوئی موتی پیدا ہوتا ہے۔ کتنی بارش برستی ہے، بارش کے کسی ایک قطرے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یا تو اس میں سبزہ پیدا کیا جاتا ہے یا سمندر کے اندر اس قطرے کے ذریعے سے موتی پیدا کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہر آنے والے سال میں گزشتہ سال سے زیادہ بارش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بارش کو اپنے بندوں پر مختلف علاقوں میں گردش دیتا رہتا ہے۔ قتادہ آیت نمبر 50 کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ نے اس رزق کو اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور اس رزق کے بندوں کو درمیان گردش میں لاتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رزق ہے، رزق کی یہاں پہ مثال دی گئی ہے، اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ہم نے اس عمل کو بار بار دہرایا، یعنی کہ مختلف علاقوں میں اس عمل کو جاری کیا
تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم نے مختلف علاقوں میں بارش کو نازل کیا ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے بارش نازل کرنے کے ذکر کو قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا ہے، تاکہ اگر لوگ غور کریں تو ان پر منکشف ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں میں پانی کی بہم رسانی کے لیے جو بارش کا انتظام کیا ہوا ہے، یہ انتظام ہی اللہ تعالیٰ کے واحد رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، چونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے اور اس نے تمام جہان والوں کو رزق پہنچایا ہے، اس لیے وہ صرف ایک علاقے میں بارش نازل نہیں کرتا بلکہ وقفے سے تمام علاقوں میں بارش نازل فرماتا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی حکمت کار فرما ہے کہ جن علاقوں کی زمین میں جس جنس کی پیداوار کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کو جتنی بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر اتنی بارش نازل فرماتا ہے۔ پھر بارش کے ذکر میں حشر و نشر پر بھی یہ دلیل ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال جب بارشیں ہوتی ہیں تو اسی زمین سے برساتی مینڈک اور دوسرے برساتی اشرات الارض پیدا ہو جاتے ہیں، پھر بارشیں ختم ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد وہ اسی زمین میں مر کھپ جاتے ہیں اور دوسرے سال بارشوں کے موسم میں پھر پیدا ہو جاتے ہیں، اور موت کے بعد زندگی اور زندگی کے بعد موت کے سلسلے یوں ہی چلتے رہتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ ان برساتی جانوروں کو ہر موسم میں موت کے بعد زندہ کرتا رہتا ہے، اسی طرح وہ انسانوں کو بھی موت کے بعد زندہ کرے گا۔ فرمایا آیت نمبر 51 میں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر ایک بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے، پس اے مرد مومن تو کافروں کا کہنا نہ مان اور تو اس قرآن کی دعوت اور دلائل کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کر۔ یہ آیت 51 اور 52 آج کی نشست کی آخری آیات ہیں۔ اس آیت کا یہ آیت 51 کا یہ معنی ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی اور ہر شہر میں ایک رسول بھیج دیتے جو ان کو کفر اور نافرمانی کرنے پر اللہ کے عذاب سے ڈراتا، جیسا کہ ہم نے مختلف علاقوں میں بارشیں نازل کی ہیں اور مادی رزق کی فراہمی کے متعدد ذرائع بنا دیے ہیں، اسی طرح ہم چاہتے تو روحانی رزق کے بھی متعدد وسائل بنا دیتے اور آپ سے تبلیغ دین کی مشقت کا بوجھ کم کر دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بنایا، اور جس طرح ایک آفتاب یعنی کہ ایک سورج تمام کائنات کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے، اسی طرح صرف آپ کی تنہا ذات تمام جہانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے اس سے بڑا جہاد کریں، تو اس کا محمل یہ ہے کہ آپ قرآن سے ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا اسلام کی حقانیت پر ان کے سامنے دلائل پیش کریں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ تلوار سے ان کے خلاف جہاد کریں، لیکن یہ معنی جو ہے یہ بعید ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے مکی ہے اور یہ جہاد مدینے سے شروع ہوا تھا۔ تو جہاد کبیر کا معنی یہ ہے کہ تبلیغ دین کے لیے مسلمان اپنی تمام توانائیوں، اپنی تمام کوششوں کو بروئے کار لے آئیں۔ یہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے پیغام ہے، جو دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے جو اپنی طاقت کے ساتھ کر سکتا ہے وہ کرے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے، علم دیا ہے، وہ علم کے ذریعے سے بول کر، لکھ کر، جیسے بھی بیان کر کے وہ اس علم کو، اس دین کو آگے تک پھیلائے، پہنچائے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نعمتیں عطا کی ہیں، سواریاں دی ہیں، گاڑی دی ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به ناقا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سورہ عادیات میں قسمیں کھائی ہیں ان گھوڑوں کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی، کہ اتنی باریکی کے ساتھ اللہ پاک نے کہ قسم ہے جو دوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دین کی راہ میں۔ آج ہمارے پاس فراٹے بھرتی گاڑیاں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، پیٹرول ہے، کارپیٹ کی طرح بچھے ہوئے یعنی کہ روڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بے شک انسان کو اتنی بڑی میں نے نعمتیں عطا کی ہیں، جان دی ہے، طاقت دی ہے، مال دی ہے، سواریاں دی ہیں، ہر چیز دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود یہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو یہ سورہ عادیات کو اگر پڑھیں، اس وقت گھوڑوں کی مثال دی گئی تھی، ان کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھائی گئی تھی۔ تو آج ہماری جو گاڑیاں جو دوڑتی ہیں روڈ پر، فیسٹیول لگا ہوا ہے، ہم دڑا دڑ ایک بار، دو بار، تین بار جا رہے ہیں، جا کر ہم دیکھتے ہیں کیا وہاں پہ ڈھول تماشے
ہو رہے ہیں سب جا کے اس چیز کا حصہ بن جاتے ہیں. جہاں پہ کوئی میلہ ٹھیلا لگا ہوتا ہے ہم پہنچتے ہیں, جہاں پر بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہے ہم پہنچتے ہیں. لیکن دین کے بارے میں جب دعوت دی جائے نہ جیب ہلتی ہے, نہ مال لگتا ہے, نہ جان لگتی ہے, نہ وقت لگانا چاہتے ہیں, نہ سوکھا آ کر بیٹھنا ہی چاہتے ہیں, کچھ بھی نہیں, خاموشیاں اختیار کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ تبلیغ دین کے لیے مسلمان اپنی تمام توانائیوں اور تمام مساعی کو, تمام کوششوں کو بروئے کار لے آئیں اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے تمام ذرائع وسائل کو داؤ پر لگائیں, اور جس محاذ اور مورچے پر دشمن کی طاقتیں کام کر رہی ہوں اپنی تمام قوتوں کو وہاں صرف کر دیں, اور جان اور مال, زبان اور قلم, اسلحہ اور مادی آلات کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد کریں. یہ آیت نمبر 51 اور 52 کی تفسیر سی مقصد جو میں نے بیان کی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.